एपिसोड 7। अनारों के बाग में गुरूब आफताब की सुर्खी गहरी होती जा रही थी। लैला इस बाग के कोने वाली कोठरी में बंद दरवाजे से लगकर खड़ी थी। रोशनदान में से आती डूबते सूरज की नारंगी रोशनी में लैला का चेहरा ख्वाब की तरह लग रहा था। मैंने लुबना से कहा था कि मैं लैला से आखिरी मुलाकात करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं मिस्र की तरफ चला जाऊंगा और फिर कभी इस मुल्क में नहीं आऊंगा। लेकिन मैं जानता था कि मैंने लुबना के आगे झूठ बोला है। मैं लैला से जुदा होकर जिंदा रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी हालांकि कि लैला की मंगनी उसके चचाजाद उबैद से हो चुकी है और 2-1 महीने बाद उनकी शादी होने वाली है। मैं ये भी जानता था कि लैला का ताल्लुक एक रिवायत परस्त और कदामत पसंद घराने से है, जहाँ लड़की अपने वालदैन की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकती। इसके बावजूद मैं लैला को हर हालत में अपना बनाने का फैसला कर चुका था। फर्श पर एक पुराने कालीन का टुकड़ा बिछा हुआ था। मैंने लैला का हाथ थामकर उसे कालीन पर बिठा लिया। लैला ने अपना हाथ आहिस्ता से खींच लिया। मैंने लैला के आगे अपना दिल खोल कर रख दिया। मैंने कहा, लैला, जिंदगी में बहुत कम ऐसा होता है कि अज़ल से बिछड़े हुए दो सितारे हालांकि वसअतों में गर्दिश करते एक दूसरे के आकर मिल जाएं। हम दोनों अगर पीछे की तरफ नजरें उठाकर देखें तो हमें करन बहा करन के फासले पर वो मकाम नजर आएगा जहां से हम दोनों एक दूसरे से जुदा हुए थे। गुरूब होता हुआ सूरज गवाह है कि उसने तुलू होते हुए 1000 बार हमें एक दूसरे के साथ देखा है। हम एक दूसरे की मोहब्बत को कोशिश के बावजूद नहीं झुठला सकते। मैंने लुबना से कहा था, मैं लैला से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैंने झूठ बोला था उससे। यकीन करो, मैं तुमसे आखिरी मुलाकात करने से पहले इस दुनिया में नहीं होऊंगा। लैला की नजरें कालीन पर लगी थी। मैंने शिद्दत जज्बात में उसके हाथ को चूम लिया। लैला ने एक बार फिर अपना हाथ पीछे खींचा और जज्बात में डूबी आवाज में बोली, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती जलाल। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं उबैद की अमानत हूँ। लुबना ने कहा कि तुम मुझसे आखिरी बार कुछ बातें करना चाहते हो, सो मैं आ गई। लैला का चेहरा उसकी बातों की तरदीद कर रहा था। फिर उसने अपना चेहरा हिनाई हथेलियों में छुपा लिया और सिसकियां भरने लगी। ये मेरी मोहब्बत की फतह का ऐलान था। लैला भी मुझसे प्यार करती थी। बाहर अनार के दरख्तों वाले बाग में रात के साए उतरने लगे थे। लुबना ने लैला को किसी तकरीब के बहाने अपने घर बुलाया हुआ था। लैला को भी अब वक्त का एहसास नहीं रहा था। जिस छोटे से कैबिन या कोठरी में हम दोनों बैठे थे वहां अब अंधेरा हो गया था। रोशनदान से आने वाली गुरूब आफ्ताब की करमजी रोशनी अब मौधूम हो चुकी थी, लेकिन हमें एक दूसरे के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। अचानक हमें बाग में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अनार के दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे और बाग में उनका फर्श बिछा था। कोई उन सूखे पत्तों पर चलता हुआ कोठरी की तरफ आ रहा था। लैला जल्दी से खड़ी हो गई। इतने में बाहर से लुबना की आवाज आई। उसने अरबी में कहा, लैला, अब आ जाओ। अरबी में ना सिर्फ समझने लगा था बल्कि बोल भी लेता था। लैला ने उसी जुबान में जवाब दिया कि आ रही हूँ। फिर उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। मैं उठकर लैला के करीब आ गया। मैंने उससे कहा कि मैं इसी दिन इसी वक्त फिर अनारों के बाग में आऊंगा। वो इनकार करती रही। मेरा इसरार जारी रहा और लुबना ने दरवाजे के साथ मुंह लगाकर कहा, लैला आ जाओ। लैला ने दरवाजा खोला और अनार के बाग में निकल गई। मैंने अधखुले दरवाजे से बाहर देखा। अनारों के बाग में रात का अव्वलीन अंधेरा उतर चुका था। लैला का साया मुझे अनारों के दरख्त में मकान के बरामदे की तरफ तेज तेज कदमों से जाता नजर आया। लुबना दरवाजे के पास ही खड़ी थी। वो बोली, अब तुम भी पीछे से बाहर निकल जाओ जलाल। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कोठरी के पीछे से कच्ची दीवार में बने हुए छोटे से रास्ते से बाहर निकल गया। शहर में ब्लैकआउट था लेकिन मुझे रास्ते का पता था। मैं अपने कारखाने के खैमे में आकर लेट गया। सारी रात मोहब्बत की नीलगो वादियों में लैला के साथ फिरता रहा। दूसरे दिन लंच के वक्त मैंने लुबना के स्टोर में गया और उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे इस्तदा की कि वो हमारी मजीद एक मुलाकात करा दे। लुबना मुस्कुराने लगी। शायद लैला ने भी अपनी सहेली पर अपने दिल का राज खोल दिया था और उसे अपने दिल में ख्वाबदीदा मेरी मोहब्बत से आगाह कर दिया था। पहले तो लुबना ने मजबूरी का इजहार किया, लेकिन जब मैंने ज्यादा इसरार किया तो वो मान गई। एक हफ्ते बाद उसी अनारों वाले बाग में लैला एक बार फिर मुझसे मिलने आ गई। हम देर तक नीम रोशन कैबिन में पुराने कालीन पर बैठे बातें करते रहे। अब हमारी बातों में मोहब्बत की गर्मजोशी ज्यादा शदीद थी। उस रोज पहली बार लैला ने अपनी मोहब्बत का एतराफ करते हुए कहा कि वो उबैद से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो अपने माँ बाप और खानदानी रिवायात के खिलाफ भी नहीं जा सकती। मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि चलो हम यहाँ से भागकर मिस्र चले जाते हैं, वहां जाकर शादी कर लेंगे। लैला का चेहरा मारे खौफ के पीला पड़ गया। नहीं जलाल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं खुदकुशी कर लूंगी, मगर अपने माँ बाप और खानदान की इज्जत को बट्टा नहीं लगाऊंगी। लैला,
ہم شادی کرنے میں سر جائیں گے، ہم اپنے دین کے مطابق ایک دوسرے کے جیون ساتھی بنیں گے، اس میں خاندان کو بٹا نہیں لگے گا۔ میں گھر سے بھاگوں گی تو کیا یہ بدنامی کی بات نہیں ہوگی میرے خاندان کے لیے؟ نہیں نہیں، تم اس طرح مت سوچو، ہم ایک ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے جلال، اللہ کے واسطے تم مجھے بھول جاؤ، اس ملاقات کو ہماری آخری ملاقات سمجھنا۔ 2 ماہ بعد میری شادی عبید سے ہونے والی ہے، میں زنجیروں میں جکڑ دی گئی ہوں، میں ان زنجیروں کو توڑ نہیں سکتی، میں ایک کمزور لڑکی ہوں۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، رات کا اندھیرا چھانا شروع ہو گیا تھا۔ اچانک لبنہ کے مکان کی جانب سے کسی مرد کی بلند آواز گونجی۔ اس نے عربی میں کسی سے پوچھا تھا، کہاں ہے لیلا؟ اس آواز کو سنتے ہی لیلا اس طرح ہڑبڑا کر اٹھی جیسے اس نے وہاں کوئی سانپ دیکھ لیا ہو۔ عبید آ گیا، بھاگ جاؤ۔ لیلا نے بدحواسی میں کوٹری کا دروازہ کھولا اور باہر بھاگ گئی۔ میں بھی عبید کا نام سن کر گھبرا گیا، میں بھی کوٹری سے ایسے بھاگا جیسے میرے پیچھے شمشیر بکف ڈاکو لگے ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ باغ میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ گھبراہٹ نے مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ کچی دیوار کا راستہ وہاں سے 6-7 قدم بائیں جانب ہے۔ میں دوڑتے ہوئے دیوار کے پاس جا کر اچھلا۔ کچی دیوار 7-8 فٹ بلند تھی۔ میں نے اپنے آپ کو دیوار کی دوسری طرف گرا دیا۔ یہاں میں ریت پر گرا، جلدی سے اٹھا اور سامنے والے کیکر کے درختوں کی طرف بھاگا۔ بلیک آؤٹ نے میری مدد کی اور مجھے اپنی تاریکی کی چادر میں چھپا لیا۔ اپنے کارخانے کے پاس آ کر میں ایک مٹی کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے قریبی ایک اونٹ رات کے اندھیرے میں اپنی گردن اٹھائے بیٹھا جگالی کرا تھا۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں اناروں والے باغ سے تقریباً دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ جب میرا سانس درست ہوا تو اٹھا اور اپنے خیمے میں آ کر لیٹ گیا۔ یہ سب کچھ اچانک ہی ہو گیا تھا۔ میں دل میں دعائیں مانگنے لگا کہ عبید کو لیلا پر شک نہ ہوا ہو اور وہ خیریت سے ہو، مگر عبید وہاں اچانک کیسے آ گیا تھا؟ اور اس نے بلند آواز میں لبنہ سے کیوں پوچھا تھا کہ لیلا کہاں ہے؟ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی نے اسے بتا دیا تھا کہ لیلا لبنہ کے گھر کسی سے خفیہ ملاقات کرنے گئی ہوئی ہے، ورنہ اسے غسیلی آواز میں لیلا کے بارے میں پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری رات اسی پریشانی میں گزر گئی کہ جانے لیلا پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اگر عبید کو یہ علم ہو گیا کہ لیلا خفیہ طور پر لبنہ کے گھر کسی مرد سے ملاقات کرنے کو آئی تھی تو یہ بڑی قیامت خیز بات ہوگی۔ پھر خیال آتا کہ جب عبید کو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا تو پھر وہ لیلا پر کیسے اپنے الزام کو ثابت کر سکے گا؟ ہاں، اگر میں موقع پر پکڑا جاتا تو دوسری بات تھی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں عین وقت پر وہاں سے نکل آیا تھا۔ دوسرا دن بھی اسی الجھن کے ساتھ طلوع ہوا۔ کارخانے میں بے دلی سے کام کرتا رہا، لیکن سارا دھیان لیلا کی طرف لگا تھا۔ ڈر کے مارے میں لبنہ کے پاس بھی نہ گیا کہ نہ جانے وہ مجھے کیا بری خبر سنا دے۔ اس نے ہم دونوں کو اپنے گھر میں ملوا کر بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس پر کیا گزری ہوگی۔ وہ دن اسی ادھڑ بن میں گزر گیا۔ کئی بار خیال آیا کہ لبنہ کے اسٹور میں جا کر اس سے ملوں، مگر ہر بار قدم رک جاتے۔ دوسرے دن مجھ سے رہا نہ گیا اور دوپہر کے کھانے کے وقفے میں لبنہ کے اسٹور کے باہر ایک جگہ رک گیا۔ اندر جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ خواتین اسٹور سے باہر نکل رہی تھیں۔ دور سے مجھے لبنہ کی شکل نظر آئی۔ وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی ایک گاہک عورت سے مسکرا مسکرا کر باتیں کری تھی۔ مجھے حوصلہ ہوا کہ اگر لبنہ پر کوئی عطاب نازل ہوا ہوتا تو وہ یوں مسکرا کر باتیں نہ کری ہوتی۔ وہی بات کہ عشق ہو تو ہزار بدگمانیاں اور خوش فہمیاں اپنے آپ جنم لے لیتی ہیں۔ میں خود ہی اپنے آپ سے ایک سوال کرتا اور خود ہی اس کا جواب دے دیتا۔ میں لیلا کی خیریت دریافت کرنے کے بارے میں بے تاب تھا۔ میرے قدم اپنے آپ اٹھے اور میں اسٹور میں داخل ہو گیا۔ لبنہ کیش دراز میں رکھ کر کاؤنٹر سے پلٹ رہی تھی کہ مجھے دیکھ کر وہیں رک گئی۔ میں بھی وہیں رک گیا۔ لبنہ کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں اس کے چہرے سے بالکل اندازہ نہ لگا سکا کہ اس کے دل میں کس قسم کے خیالات مرزن ہیں۔ وہ اپنے چہرے کی طرح سپاٹ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اب میرے چہرے پر اپنے آپ ایک عرص آ گیا اور میں نے کاؤنٹر کے پاس جا کر دھیمی آواز میں اس کو سلام کیا۔ لبنہ کا چہرے پر کوئی بھی تاثر نہ تھا۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ پھر کاؤنٹر کی دراز کھولی اور یوں ہی اس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مجھ سے بولی، شالیمار ریسٹورنٹ میں چلو، میں آ رہی ہوں۔ میں مشین کی طرح واپس گھوما اور اسٹور سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا شارلیمان ریسٹورنٹ کے کونے والے کیبن میں آ کر بیٹھ گیا۔ خدا جانے لبنہ مجھے لیلا کے بارے میں کیا خبر سنانے والی ہے۔ یا اللہ خیر ہو، لیلا خیریت سے ہو۔ مجھے لبنہ کا بھی خیال آ رہا تھا کہ لیلا کے گھر والوں تک اگر بات پہنچ گئی ہے تو انہوں نے لبنہ کو بھی برا بھلا کہا ہوگا۔ انتہائی پریشان کن خیالات اور وسوسوں نے مجھے گھیر رکھا تھا کہ مجھے لبنہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتی نظر آئی۔ میں محتاط ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے مگر تیز قدم اٹھاتی سیدھی میرے کیبن میں آ گئی۔ اس نے باریک ریشمی پردہ آگے کر دیا، اپنا پرس میز پر رکھا اور گہری سانس لی۔ تمہاری اور میری وجہ سے لیلا ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنستے پھنستے بچی ہے۔ اگر اس دن عبید تمہیں دیکھ لیتا نا تو وہ تمہیں لیلا
دونوں کو زندہ نہیں چھوڑتا. اب تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم یہ شہر چھوڑ کر میں سے چلے جاؤ اور واپس کبھی نہ آؤ. لیکن عبید کو کیسے معلوم ہوا کہ میں لیلا کے ساتھ تمہارے گھر میں ہوں؟ تم ان باتوں کو چھوڑو. جس کسی نے بھی اسے خبر دی وہ ہمارا دشمن ہی ہوگا اور وہ ضرور تمہاری ٹو میں لگا ہوگا. ہو سکتا ہے اس نے تمہارے بارے میں عبید کو بتا دیا ہو. لیکن لبنہ، میں نے آج تک لیلا کے بارے میں کسی سے ایک لفظ نہیں کہا، اور ہم کبھی بازار یا کسی ریسٹورینٹ میں بھی ایک ساتھ نہیں ملے. پھر مخبر کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم تمہارے گھر خفیہ ملاقات کر رہے ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولی. جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. لیلا ایک عذاب سے بچ گئی ہے. اسے معاف کرو، اس کی زندگی برباد نہ کرو، اور اپنی زندگی سے بھی دشمنی نہ مول لو. اگر واقعی عبید کو تمہارے بارے میں علم ہو گیا کہ تم خفیہ طور پر لیلا سے ملتے رہے ہو تو وہ تمہیں قتل کروا دے گا. میں تو اب ان کے گھر میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی. اگر عبید کو ثبوت مل جاتا نا تو وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتا کبھی. مجھے غصہ آ گیا. لبنہ، اگر عبید مجھے قتل کرنے کی نیت سے آئے گا تو میں بھی اپنا دفاع کرنا جانتا ہوں. کیا تم جنگ و جدل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں لیلا کی عزت اور اس کے ناموس کا کچھ بھی خیال نہیں؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ تم برٹش انڈین فوج کے بھگوڑے ہو اور ایک انگریز افسر کو قتل کر کے فوج سے بھاگے ہوئے ہو؟ اگر عبید نے بنغازی میں مقیم برٹش جنرل کمانڈنگ آفیسر کو تمہارے بارے میں کچھ بتا دیا تو سوچو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تمہیں کون بچا سکے گا؟ عبید کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اگر کوئی مخبر اسے یہ بتا سکتا ہے کہ تم اس کے منگیتر سے چھپ چھپ کر ملتے ہو تو اسے یہ بھی تو پتہ چل سکتا ہے کہ تم فوج کے قاتل بھگوڑے ہو. اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہ شہر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کسی دوسرے شہر چلے جاؤ. لیلا کی بھلائی بھی اسی میں ہے. اب بہت ممکن ہے لیلا کی شادی عبید سے جلد ہو جائے. میرے دل پر لبنہ کے آخری جملے سے ایک چوٹ سی لگی. ایک لمحے کے لیے میرا خون کھول اٹھا اور میرے کان سرخ ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ لیلا کسی دوسرے کی ہو جائے؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے لیلا سے جدا نہیں کر سکتی. لیکن لبنہ کے آگے میں نے خاموشی مناسب سمجھی. میں نے اسے اپنے دل کے عزائم سے آگاہ نہ کیا اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھایا کہ میں لیلا کو بھول جانے کی کوشش کروں گا. اب میں چکی کے دو پارٹوں میں پس رہا تھا. ایک پارٹ یہ خدشہ تھا کہ عبید کی مخبری پر مجھے کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. چکی کا دوسرا پارٹ لیلا سے عبید کی شادی اور اس کا مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا تھا. دونوں طرح سے مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی، لیکن میں لیلا کے بغیر عالم بے بسی میں مرنا بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا. اسے حاصل کرنے، اسے اپنا بنانے کی جنگ میں اگر مجھے موت آ جاتی تو مجھے یہ موت قبول تھی. میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ عبید کو آخر کس نے یہ خبر دی ہے کہ میں لیلا کے ساتھ لبنہ کے گھر میں موجود ہوں. پھر خیال آیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے طور پر ہی لیلا پر شک پڑ گیا ہو کہ وہ لبنہ کے گھر کسی سے ملنے گئی ہے. میں خیالات کی متضاد اور ایک دوسرے کی دشمن موجوں کے بہور میں پھنس گیا تھا. لیلا میری روح اور میرے دل و دماغ پر چھا چکی تھی. مجھے اس کے بغیر اب کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. اس کے بغیر میں اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. میرے پاس وقت بہت کم تھا. دوسری طرف میں خطرات میں بھی گر گیا تھا. ایک طرف لیلا کی جلدی شادی ہونے کا خدشہ تھا، دوسری طرف عبید کسی بھی وقت میری مخبری کر کے مجھے گرفتار کروا سکتا تھا. اگرچہ مجھے اس بارے میں یقین نہیں تھا کیونکہ ابھی تک عبید کا میرا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اسے میرے بارے میں یہ علم ہی نہ ہو کہ میں فوج کا بھگوڑا ہوں، ایک انگریز فوجی کو قتل کر کے بھاگا ہوں. بہرحال لیلا کے مجھ سے جدا ہو جانے کا امکان بہت زیادہ تھا. میں نے لیلا کو وہاں سے نکال لے جانے کا پروگرام بنانا شروع کر دیا. یہ یک طرفہ پروگرام تھا. لیلا کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی، لیکن یہ حقیقت میری حوصلہ افزائی کر رہی تھی کہ لیلا مجھ سے محبت کرتی ہے اور وہ عبید سے شادی نہیں کرنا چاہتی. اس شہر میں اجنبی تھا. میرے وسائل بہت محدود تھے، مگر محبت کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ لگتا تھا میں اگر چاہوں تو اس سارے شہر کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ لے جا سکتا ہوں. لیلا تو ایک نازک سی لڑکی تھی. میرا ایمان تھا کہ قدرت زندگی میں بار بار سنہری موقع نہیں دیا کرتی. لیلا جیسی لڑکیاں بھی بار بار زندگی میں نہیں آیا کرتی. اگر میں نے ایک بار لیلا کو کھو دیا تو پھر قیامت تک ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا. میں نے اپنی جان کی بازی لگا دینے کا فیصلہ کر لیا. میں ایک روز خیمے میں بیٹھ کر تمام حالات اور وسائل پر غور کرنے لگا. لبنہ سے مدد حاصل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اپنے اس خطرناک ایڈونچر میں لبنہ کو شامل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. سب سے پہلے میں نے اپنے پاس موجود رقم کا جائزہ لیا. میں نے اتنے دنوں میں 200 کے قریب انگلش پاؤنڈ بچا لیے تھے. ان پیسوں میں نہ صرف ایک برق رفتار اونٹ خرید سکتا تھا بلکہ لیلا کو مصر لے جا کر ہفتہ بھر اطمینان سے رہ بھی سکتا تھا. لیبیا میں جنگ کے ان ایام میں فرانسیسی کرنسی کے ساتھ ساتھ امریکی ڈالر اور انگریزی پاؤنڈ کی کرنسی بھی چلتی تھی. سب سے زیادہ قیمت ڈالر کی تھی جو کامیاب تھا. دوسرا نمبر انگلش پاؤنڈ کا تھا. کارخانے میں ہمیں تنخواہ بھی پاؤنڈز میں ہی ملتی تھی. اب میں نے اس پروگرام پر کام کرنا شروع کر دیا کہ لیلا کو اس کے مکان سے کیسے نکال کر یہاں سے فرار ہوا جائے. مجھے معلوم تھا کہ لیلا اپنی مرضی سے کبھی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گی.
میں اسے بے ہوش کر کے اٹھا لے جانا چاہتا تھا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے لیلا کے مکان کے اندر کا حدود اربا معلوم نہیں تھا کہ وہ دن کو کہاں کس کمرے میں ہوتی ہے اور رات کو کس کمرے میں سوتی ہے۔ پھر یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا چچا زاد منگیتر عبید کس کمرے میں سوتا ہے اور اس کی چچی اور چچا کا کمرہ کہاں ہے۔ اپنے طور پر ان حقائق کو معلوم کرنے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار تھا۔ میں نے کسی ایسی عورت کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا جو لیلا کے گھر میں کام کرتی ہو۔ لیلا کا مکان میرا دیکھا ہوا تھا۔ یہ ایک خوشحال خاندان کی حویلی لگتی تھی اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں کوئی خادمہ کام نہ کرتی ہو۔ سب سے پہلے تو میں نے لیلا کے چچا کے بارے میں کھوج لگایا۔ اس کا چچا شہر میں کپڑے کا سوداگر تھا۔ شہر کے اندر اس کی کافی بڑی دکان تھی۔ اس کا بیٹا اور لیلا کا منگیتر بھی اس کے ساتھ ہی دکان پر بیٹھتا تھا۔ پھر میں نے لیلا کی گلی میں کام کرنے والی ایک عورت سے اس عورت کا سراغ لگایا جو لیلا کے گھر کی خادمہ تھی اور صبح سے رات تک وہاں کام کرتی تھی۔ میں اس شہر کے لوگوں، ان کی چال ڈھال، بول چال اور معاشرت سے پوری طرح آگاہ ہو چکا تھا۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ لیلا کے گھر میں جو خادمہ کام کرتی ہے اس کا نام اب یاد نہیں رہا، لیکن وہ بیوہ ہے اور 10-12 سال کا اس کا ایک لڑکا بھی ہے جس کے ساتھ وہ شہر کے مضافات میں رہتی ہے۔ میں بیوہ خادمہ اور اس کے لڑکے کے لیے کچھ کپڑے اور مٹھائیاں لے کر ان کے گھر پہنچا۔ عورت سمجھدار تھی۔ جب میں نے لیلا کا ذکر کیا تو وہ فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ روپے کے لالچ میں وہ میری مدد کرنے پر تیار ہو گئی۔ اس نے لیلا کی حویلی کے بارے میں مجھے جو معلومات فراہم کی ان سے مجھے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ لیلا کو وہاں سے بے ہوش کر کے اٹھا لے جانا تقریباً ناممکن ہے۔ تب میں نے ایسا طریقہ کار اپنایا کہ جس سے لیلا از خود حویلی سے باہر نکل کر میرے پاس آ جائے۔ میں نے لیلا کو محبت بھرے خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ شروع میں تو لیلا نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن میرے خطوط میں محبت کا بے پناہ جذبہ موزن ہوتا اور یہ سچا جذبہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد لیلا نے اپنی خادمہ کے ہاتھ مجھے زبانی پیغام بھیجنے شروع کر دیے۔ وہ اپنے ہاتھ سے کبھی کو خط نہیں لکھتی تھی۔ میں نے اسے حویلی سے کہیں باہر ملاقات کے لیے کہا تو لیلا نے جواب میں پیغام بھیجوایا کہ یہ بات اس کے اختیار میں نہیں ہے، اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی خادمہ نے بھی اس کی تائید کی اور کہا کہ لیلا پر سخت پابندی ہے اور وہ حویلی سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی شادی عبید سے ہونے والی ہے۔ میں سخت الجھن میں تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور لیلا کو کیسے حاصل کروں۔ وہ خود بھی عبید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ملازمہ نے مجھے بتایا کہ لیلا بہت اداس رہتی ہے اور سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی ہے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی۔ عبید سے تو بالکل بھی نہیں بات کرتی۔ اس کے چچا زاد اور منگیتر عبید کو میں نے 2-1 بار کپڑے کی دکان پر دیکھا تھا۔ اونچا، لمبا، سانولے رنگ کا، تھوڑا بڑی عمر کا آدمی تھا۔ وہ کسی بھی طرح لیلا کے جوڑ کا نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لیلا اسے ناپسند کرتی تھی اور اسے مجھ سے محبت تھی۔ خاتمہ کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ لیلا میرے خط لے کر اسے سب سے پہلے چومتی ہے۔ کئی بار خط پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اس بات نے میرے جذبہ عشق کو مہمیز کا کام دیا اور میں 24 گھنٹے اس ادھڑ بن میں رہنے لگا کہ لیلا کو کیسے نکال کر اپنے ساتھ لے جایا جائے۔ عربی کے اخبار میں تقریباً روز ہی پڑھتا تھا۔ ان اخبارات میں جنگ کی خبریں بڑے نمایاں طور پر چھپتی تھیں۔ شمالی افریقہ میں جنگ بڑے زوروں پر تھی۔ تبروک اور العالمین کی طرف گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ جرمن جرنیل رومیل پے در پہ کامیابی حاصل کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک روز خبر آئی کہ جرمن اور اطالوی ڈویژن بنغازی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنی سرگرمیاں تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز میں نے لیلا کی خادمہ سے کہا کہ میں تمہیں 50 پاؤنڈ دوں گا۔ تم کوئی ایسی ترکیب کرو کہ لیلا تمہارے ساتھ حویلی سے باہر نکل آئے۔ تم اسے خاص جگہ پر لے آنا، آگے میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ خادمہ لالچ میں آ گئی۔ 50 پاؤنڈ بڑی رقم تھی۔ میں نے اسے 20 پاؤنڈ پیشگی بھی دے دیے۔ خادمہ نے کہا کہ وہ لیلا کو 2-1 دن میں حویلی سے ضرور باہر نکال لائے گی۔ میں مطمئن ہو گیا اور لیلا کو بنغازی سے مصر کی طرف لے جانے کا پروگرام بنانے لگا۔ شمال میں تبروک اور العالمین میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ لیلا کو ساتھ لے کر صحرا عبور کر کے جنوب میں ایتھوپیا کی طرف نکل جاؤں گا۔ میں نے ایک برق رفتار اونٹ بھی خرید لیا اور خوش خوراک کے ڈبے اور پانی کی چھاگلوں کا بھی انتظام کر لیا۔ 2 خنجر بھی خرید کر اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک دن خادمہ نے مجھے آ کر بتایا کہ لیلا کل دوپہر کے بعد اس کے ساتھ اسپتال آنے والی ہے۔ خادمہ کو میں نے یہی بتایا تھا کہ میں لیلا سے صرف ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھی لیلا کو یہی کہا تھا۔ سوائے میرے اور کسی کو علم نہ تھا کہ میں لیلا کو اپنے ساتھ بھگا کر لے جانے والا تھا۔ میرا پلان یہ تھا کہ میں جب لیلا مجھ سے ملنے آئے گی تو میں اسپتال کے عقبی کھجوروں کے باغ میں اس سے ملاقات کروں گا۔ وہیں میں اپنا برق رفتار اونٹ ایک جگہ درختوں میں بٹھا دوں گا۔ پہلے تو لیلا کو اپنے ساتھ بھاگ کر مصر جانے کے لیے آمادہ کر لوں گا اور ظاہر ہے وہ راضی نہیں ہوگی۔ پھر میں کلوروفارم والے رومال کی مدد سے اسے بے ہوش کرنے کے بعد اونٹ پر لاد کر بنغازی سے نکل کر صحراؤں میں داخل ہو جاؤں گا۔
بظاہر خاصا دشوار کام نظر آتا تھا، مگر میرا جذبہ عشق مجھے یقین دلا رہا تھا کہ تمہاری نیک نیت ہے تو تم ضرور اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب میں نے اس دن کا بےتابی سے انتظار کرنا شروع کر دیا جب خادمہ لیلا کو اسپتال لانے والی تھی۔ ابھی ملاقات میں ایک دن باقی تھا۔ رات کو میں کارخانے کے اسپتال کے ڈاکٹر سے تھوڑا سا کلوروفارم ایک شیشی میں ڈال کر لے آیا۔ اس سے میں نے پہلے ہی ساز باز کر لی تھی اور اسے 15 پاؤنڈ بطور رشوت دیے تھے۔ میرا برق رفتار اونٹ خیمے کے پاس ہی دوسرے اونٹوں کے ساتھ بیٹھا جگالی کرتا رہتا تھا۔ خوراک کے خشک ڈبے میں نے چمڑے کے ایک تھیلے میں بھر لیے تھے۔ پانی کی 2 چھاگلیں بھر کر خیمے کے کونے میں رکھ لی تھی۔ میں ہر طرح سے تیار تھا۔ دوسرے روز دوپہر کے بعد لیلا اسپتال میں مجھ سے ملاقات کرنے آ رہی تھی۔ وہ رات میں نے سوتے جاگتے گزار دی۔ دوسرے دن میں صبح صبح اسپتال کی طرف نکل گیا۔ اس سے پہلے بھی میں موقع کا معائنہ کر چکا تھا اور وہ جگہ منتخب کر لی تھی جہاں میں لیلا سے ملاقات کروں گا اور جس مقام پر میرا اونٹ کھجوروں کے سائے میں بیٹھے گا۔ یہاں کھجوروں کے باغ کے آگے ریتیلا میدان تھا جو ایک شاہراہ پار کرنے کے بعد آگے جا کر ایک لق و دق صحرا سے ملتا تھا۔ ہمیں اس صحرا میں سے گزر کر ایتھوپیا پہنچنا تھا جس کا نقشہ میں نے سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ ایک بار پھر میں نے موقع کا اچھی طرح سے جائزہ لیا اور واپس اپنے کارخانے میں آ گیا۔ میں نے اپنے 2 4 جوڑے کپڑوں کے باندھ کر خیمے میں رکھے ہوئے تھے۔ میں ایک طرح سے بالکل تیار تھا۔ کارخانے میں کام ہو رہا تھا۔ ترپالیں بنانے اور کاٹنے والی مشینیں معمول کے مطابق چل رہی تھیں کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ زمین لرز اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کارخانے میں شور مچ گیا۔ ہر کوئی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دھماکے کارخانے میں نہیں ہر جگہ ہو رہے ہیں۔ میں بھی باہر کو دوڑا۔ باہر آ کر دیکھا کہ شہر میں دھوئیں اور گرد و غبار کے بادل سے اٹھ رہے ہیں۔ دھماکے نصف دائرے کی شکل میں ہو رہے تھے۔ میں دھماکوں کی آواز اور ان کی ترتیب سے فوراً سمجھ گیا کہ یہ توپ کے گولے ہیں۔ جرمن توپ خانے نے بنغازی پر پیش قدمی سے پہلے گولہ باری شروع کر دی تھی۔ زمین ایسے لرز رہی تھی جیسے بھونچال کی زد میں آ گئی ہو۔ جگہ جگہ سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ فضا میں بارود اور انسانی خون کی بو بس گئی۔ ہر طرف سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ لوگ جدھر منہ اٹھا جان اٹھانے کو بھاگ کھڑے ہوئے۔ گولے اب شہر کے اندرونی علاقوں میں پھٹنا شروع ہو گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے مکانوں سے آگ اور دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے۔ کارخانے کے احاطے میں بیٹھے ہوئے اونٹ گھبرا کر رسا توڑا کر بھاگ اٹھے۔ ان میں میرا خریدا ہوا اونٹ بھی شامل تھا۔ میں ایک کچی دیوار کی اوٹ میں زمین پر اوندھا لیٹا شہر میں پھٹتے گولوں، اڑتی ریت اور بلند ہوتے دھوئیں، آگ کے شعلوں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ لوگ مر رہے تھے۔ جو بچ گئے تھے وہ دیوانہ وار صحرا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ چیخو پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اس شور میں جرمن توپ خانے کے گولوں کے دھماکے الگ کان پھاڑ رہے تھے۔ مجھے اپنا ہوش نہ رہا۔ اس وقت صرف لیلا کا خیال میرے دل و دماغ پر چھا گیا کہ اسے موت کے منہ سے بچانا ہے۔ مجھ پر ایک عجیب سی والہانہ کیفیت طاری ہو گئی۔ میں اٹھا اور دیوانہ وار شہر کی گنجان آبادی کی طرف دوڑنے لگا جہاں سوائے آگ کے شعلوں، دھوئیں کے مرغولوں اور انسانی چیخوں کی آوازوں کے کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ لوگ شہر سے باہر جان بچا کر بھاگ رہے تھے اور میں شہر کے اندر جا رہا تھا۔ مجھے جگہ جگہ کٹی پھٹی لاشیں اور توپ خانے کے گولوں سے پڑے ہوئے گہرے گڑھے نظر آنے لگے۔ میں ایک چھوٹے سے نالے کے پل پر دوڑ رہا تھا کہ ایک گولا نالے میں آ کر پھٹا۔ میں دھماکے کے ساتھ ہی اچھل کر نالے میں گر گیا۔ جرمن توپ خانے کا گولا نالے کے پل پر آ کر پھٹا تھا اور اس کے دھماکے سے میں اچھل کر نیچے خشک نالے کی ریت پر جا گرا تھا۔ چاروں طرف ایک کوہرام مچا تھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ میری ٹانگیں اڑ چکی ہیں۔ میں وہیں ریت پر پڑا رہا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی ٹانگوں کو جنبش دی۔ میری ٹانگیں سلامت تھیں اور میں زخمی بھی نہیں ہوا تھا۔ بنغازی کی زمین گولوں کے دھماکوں سے لرز رہی تھی۔ شہر آگ اور بارود کے دھوئیں کی لپیٹ میں تھا۔ لوگ دیوانہ وار شہر سے نکل کر صحرا کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ہر ایک کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا تھا۔ لیکن مجھے اپنی محبت لیلا کی فکر تھی۔ میں ریت کی ڈھیری پر سے اٹھا اور نالے سے نکل کر جھک کر دوڑتا ہوا ایک گلی کے محرابی دروازے میں گھس گیا۔ اس گلی میں ابھی تک گولا نہیں گرا تھا مگر لوگ مکان خالی کر کے بھاگ گئے تھے۔ میں شہر کی تمام گلیوں اور بازاروں سے واقف تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ لیلا کا گھر وہاں سے 2 گلیاں اور ایک بازار چھوڑ کر ہے۔ میں اندھا دھند بھاگتا جا رہا تھا۔ گلی پار کر کے میں ایک بازار میں آ گیا۔ یہ چھتا ہوا تنگ بازار تھا۔ بازار قیامت کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ جگہ جگہ آگ لگی ہوئی تھی۔ بازار میں دھواں بھرا تھا۔ میں دوڑتا گیا۔ آگے لیلا کے منگیتر عبید کی دکان تھی۔ دکان پر مجھے لیلا کے چچا کی لاش اس حالت میں نظر آئی کہ اس کا نچلا دھڑ کٹ کر الگ ہو چکا تھا۔ آپ اسے میری کمینگی یا خود غرضی سمجھیں لیکن میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اس وقت میں لیلا کے منگیتر کی لاش ہی دیکھنا چاہتا تھا مگر افسوس عبید کی لاش وہاں کہیں نہیں تھی۔ میں دیوانہ وار دوڑتا ہوا دھوئیں کی وجہ سے کھانستا
بازار سے نکلا اور ایک گلی سے گزر کر لیلا والی گلی میں آ گیا۔ شہر پر ابھی تک توپ خانے کے گولے گر رہے تھے۔ جنرل رومیل کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ وہ شہروں پر گولہ باری کے خلاف ہے، لیکن اس کے ساتھ 5 ڈویژن اطالوی فوج بھی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ گولہ باری اطالوی توپ خانہ کر رہا ہو۔ دھماکوں سے شہر ابھی تک لرز رہا تھا۔ لیلا کی گلی مجھ سے پہچانی نہ گئی۔ اس گلی میں کئی گولے گرے تھے، کئی مکان جل رہے تھے، ان کا ملبہ گلی میں بکھرا پڑا تھا۔ یہاں مجھے 3 آدمیوں کی لاشیں بھی نظر آئیں جو جل کر سیاہ ہو چکی تھیں۔ اب مجھے کچھ ہوش نہ تھا، مجھے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ تھی۔ اگر خیال تھا تو صرف لیلا کا۔ میں جلتے مکانوں کے ملبے میں سے ہو کر لیلا کی حویلی تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کہ لیلا کے مکان کی دوسری اور تیسری منزل گر چکی تھی اور 2 جگہوں سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ لیلا کی حویلی کے دروازے کا ایک کواڑ ٹوٹ کر گلی میں گرا پڑا تھا۔ دوسری اور تیسری منزل کا ملبہ حویلی کے درمیان میں جو چھوٹا سا پائے باغ یا آنگن تھا وہاں گرا ہوا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح لیلا کو آوازیں دینے لگا۔ اوپر کی منزلوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ نچلی منزل اور ایک بیٹھک صحیح سلامت تھی۔ میں اندھیری سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے میں آ گیا۔ چھت ایک طرف سے ٹوٹ گئی تھی اور قالین اور الماریاں ملبے میں دب گئی تھیں۔ میں لیلا کو آوازیں دیتا اور تلاش کرنے لگا۔ میں شاہنشین میں آ گیا۔ یہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ میں سیڑھیاں پھلانگتا دالان میں آیا۔ سامنے والے برآمدے میں 2 کمرے تھے۔ برآمدے کے ستون پر انگور کی بیل چڑھی ہوئی تھی جو صحیح حالت میں تھی۔ میں اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر میں سے گزر کر برآمدے کی طرف لپکا۔ برآمدے کے باہر مجھے ایک مرد اور ایک عورت کی لاشیں نظر آئیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ لاشوں کے پاس آیا۔ یہ لیلا کی لاش نہیں تھی، شاید اس کی چچی اور گھر کے کسی دوسرے فرد کی لاش تھی۔ وہ عبید کی بھی لاش نہ تھی۔ عبید کی لاش نہ ملنے پر مجھے ایک بار پھر افسوس ہوا۔ میں نے برآمدے والی بیٹھک کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ یہاں الماریوں کے شیشے گولوں کے دھماکوں سے ٹوٹ کر قالین پر بکھرے پڑے تھے۔ میں نے لیلا کو پکارا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ ایک گولہ 7 والے مکان میں گرا۔ گڑگڑاہٹ کے ساتھ 7 والے مکان کی دیوار دھڑام سے گلی میں آن گری۔ میں باہر کو دوڑا۔ میرے دل نے کہا کہ لیلا ضرور جان بچا کر کسی طرف نکل گئی ہے۔ اس خیال سے اور لیلا کی لاش نہ ملنے سے میرے دل کو حوصلہ ہوا۔ میں گلی میں آیا تو 7 والے مکان میں آگ لگ چکی تھی اور گری ہوئی دیوار کے ملبے نے گلی کا دوسری طرف والا راستہ بند کر دیا تھا۔ میں دوڑتا ہوا گلی میں سے نکل کر بازار میں آ گیا۔ ایک گولہ بازار کے نکڑ پر میرے عقب میں گرا۔ دھماکہ ہوا اور بازار میں آگ لگ گئی۔ میں دوسری گلی میں سے دوڑتا ہوا ایک بار پھر وہاں نکل آیا جہاں ریتیلا نالا تھا اور جس کے پل پر گولہ گرا تھا۔ عین اس وقت 4 بمبار جہاز گڑگڑاتے ہوئے میرے سر کے اوپر سے گزر گئے۔ ان کے پیچھے 2 فائٹر طیارے تھے۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے اوپر دیکھا۔ ان کی روشنی میں مجھے ان 6 جہازوں پر بنے ہوئے کراس کے نشانوں کی جھلک صاف نظر آ گئی۔ جرمن طیارے تھے۔ خدا جانے اتحادی ایئر فورس کے لڑاکا طیارے کہاں تھے۔ ان کے ساتھ ہی جرمن طیارے ایک طرف گھوم گئے اور پھر بموں کے دھماکوں سے زمین لرزنے لگی۔ توپ خانے کی گولہ باری بند ہو چکی تھی لیکن طیاروں کی بمباری نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔ اگرچہ یہ بم آگے اتحادیوں کے مورچوں پر گرائے جا رہے تھے لیکن ان کے دھماکوں سے شہر کی بچی کھچی عمارتیں زمین بوس ہونے لگی۔ شہر تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ وہاں سوائے ملبے اور انسانی لاشوں کے اور کچھ نہ تھا۔ میں اٹھا اور نالے میں سے گزر کے بے تحاشا اس طرف دوڑنے لگا جدھر شہر کے لوگ جانیں بچا کر بھاگے تھے۔ فوجی ہونے کی وجہ سے مجھے معلوم تھا کہ شہر کے جنوب مشرق میں انڈین آرمی کے ایک ڈویژن موجود ہے۔ جرمن بمبار اس طرف بم برسا رہے تھے۔ میں اس طرف جانے کے بجائے شمال کی طرف ہو گیا۔ اس وقت بنغازی شہر میں جرمن اور اطالوی فوجیں داخل ہو گئی تھیں۔ مجھے شہر کی جانب سے مشین گنوں کی فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جرمن اور اطالوی فوجی مشین گنوں کی بوچھاڑ کرتے شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ مجھے یہ دھڑکا بھی لگا تھا کہ اگر پکڑا گیا تو جرمنوں کی قید میں چلا جاؤں گا اور پھر شاید لیلا سے کبھی ملاقات نہ ہو سکے۔ ابھی تک میرے دل میں امید کی شمع روشن تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ لیلا زندہ ہے۔ اگر وہ مر گئی تو میرا دل، میری محبت مجھے ضرور بتا دیتی۔ میں جرمن فوجوں سے بھی بچنا چاہتا تھا اور اپنی جان کی فکر بھی تھی۔ میں شمالی صحرا کی جانب منہ اٹھائے پہلے بھاگتا رہا۔ پھر جب ریت کے اونچے نیچے ٹیلے شروع ہو گئے تو میں قدم قدم چلنے لگا۔ ایک جگہ مجھے ایک لاش دکھائی دی۔ اس شخص کا جسم گولیوں سے چھلنی تھا۔ دور فاصلے پر کچھ لوگ ٹکڑیوں کی شکل میں گدھوں اور اونٹوں پر سوار تیز رفتاری سے بھاگے چلے جا رہے تھے۔ جنوب مشرقی محاذ پر طیاروں کی بمباری بھی رک گئی تھی۔ شہر پیچھے رہ گیا تھا۔ ادھر سے کسی وقت مشین گن کے برسٹ کی دھیمی سی آواز سنائی دے جاتی۔ لوگ صحرا میں محفوظ علاقوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ بنغازی میرا دیکھا بھالا شہر تھا۔ قرب و جوار کے کچھ علاقوں سے واقف تھا لیکن صحرا کی بھول بھلائیوں سے شناسا نہ تھا۔ اتنا ضرور معلوم تھا کہ بنغازی کے آگے دنیا کا خطرناک ترین صحرا اعظم شروع ہوتا ہے جس کو آج تک کوئی اکیلا پار نہ کر سکا۔
آدمی ایک بار اس صحرا میں پھنس جائے تو پھر اس کی لاش گدھوں کی خوراک ہی بنتی ہے۔ اس لیے میں بھی اس طرف جا رہا تھا جدھر دوسرے لوگ چلے جا رہے تھے، لیکن وہ گدھوں، خچروں اور اونٹوں پر سوار تھے اور میں پیدل تھا۔ وہ بہت جلد میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سورج جب آسمان پر کافی اوپر آ گیا تھا اور صحرا کی تپش میں جلنے لگا تھا، میں ایک ٹیلے کے پاس رک گیا۔ میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میرا بنغازی کے لوگوں جیسا پہناوا تھا، لمبا کھلا کرتا، سر پر بندھا ہوا نسواری، خانے دار رومال اور پاؤں میں چمڑے کے بوٹ۔ ریت کے ٹیلے کی اوٹ میں تھوڑی سی چھاؤں ملی۔ میں دم لینے کو وہاں بیٹھ گیا، شہر کی طرف نگاہ ڈالی۔ شہر کے اونچے مکانوں کی دیواریں دھوئیں میں گم ہوتی جا رہی تھیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ صحرا میں جانے کا خطرہ مول لینے سے بہتر ہے کہ شہر واپس لوٹ جاؤں۔ میں عربی لباس میں ہوں اور عربی زبان بھی بول اور سمجھ لیتا ہوں۔ جرمن مجھے بھی بنغازی کا ہی باشندہ سمجھیں گے اور پھر وہ سارے شہریوں کو قید نہیں کریں گے۔ یوں میں شہر میں کم از کم زندہ تو رہوں گا۔ لیکن جب لیلا کا خیال آتا تو دل بیٹھنے لگتا۔ کیا وہ بھی شہر میں کسی جگہ چھپی ہوگی؟ ایسا ہو سکتا تھا، آخر وہ اس شہر کی رہنے والی تھی۔ لیکن شہر کا تقریباً سارے کا سارا حصہ خالی ہو گیا تھا، اور جب دشمن کی فوج بڑھ رہی ہو تو پھر کوئی جوان لڑکی اپنی عزت کو خطرے میں ڈالنا پسند نہیں کرے گی۔ بنغازی اس زمانے میں کوئی اتنا بڑا شہر نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق شہر میں شاید ہی کوئی خاندان رہ گیا ہو۔ مجھے لبنہ کا خیال آیا، کہیں لیلا لبنہ کے مکان میں نہ چلی گئی ہو۔ لیلا کی چچی اور اس کے کسی رشتہ دار کو اگر اس کے سامنے گولے کے ٹکڑے لگے تھے تو ظاہر ہے لیلا گھبرا کر جان بچا کے بھاگی ہوگی۔ اس وقت اسے لبنہ کے مکان کا خیال کہاں سے آیا ہوگا؟ جبکہ لبنہ کا مکان شہر کے جس علاقے میں تھا ادھر میں نے اپنی آنکھوں سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے تھے۔ یقینی طور پر لیلا دوسری عورتوں اور آدمیوں کے ساتھ اس طرف گئی ہوگی جدھر وہ لوگ جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ عین ممکن ہے کہ لیلا اپنے رشتہ داروں کے گاؤں چلی گئی ہو، جو وہاں سے دور صحرا میں کسی مقام پر واقع ہے اور جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔